बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम रही आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहले ये गुजारिश कि आप मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। गुज़श्ता वीडियो में हमने बताया था कि हमारा अगला मौजू हज्जाज बिन यूसुफ है। इसी को शुरू करते हैं। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान एक रोज़ बैठा हुआ था और अपने वज़ीर रू बिन ज़नबा को उसने तलब किया। जब ये वज़ीर खलीफा के सामने पेश हुआ तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे मुखातब करके कहा कि जब मैं किसी मुहिम के लिए रवाना होता हूँ तो लश्कर जल्दी तैयार नहीं होता, तख़ीर हो जाती है, बहुत से लश्करी पीछे लटके रहते हैं। लिहाजा किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जो लश्कर को बर वक्त हरकत में आ सके और मेरे साथ मुहिम पर रवाना हो। वज़ीर रू बिन ज़नबा कहने लगा कि एक शख्स चंद रोज़ पहले लश्कर में आया है, बड़ा कमाल का इंसान, काबिल भी है और पढ़ा लिखा भी है। खलीफा ने कहा उसे मेरे पास बुलाओ। वज़ीर रू बिन ज़नबा एक नौजवान को ला के उसने खलीफा के सामने खड़ा कर दिया। तो खलीफा ने उसने कहा कि ये मामला है, तुमने जो है बर वक्त जो है लश्कर की जो रवानगी है उसको यकीनी बनाना है। उस नौजवान को खलीफा ने एक कोड़ा दिया और कहा जो लश्करी बर वक्त तैयार ना हो, पीछे रह जाए, तुम उनके खिलाफ ये कोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। चुनाचे इस शख्स का इंतखाब हो गया और ये शख्स हज्जाज बिन यूसुफ था। चुनाचे जब चंद दिन बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान एक मुहिम पर रवाना होने लगा तो बहुत से लश्करी पीछे रह गए। अब पीछे रहने वालों में वो लश्करी थे जो वज़ीर के आदमी थे, अभी वो खाना पका रहे थे और अभी खैमे भी उन्होंने नहीं खेड़े थे। अब हज्जाज बिन यूसुफ आ गया पहले तो उसने उनकी मरम्मत की, खूब कोड़े मार के, उसके बाद खैमे भी उनके जला दिए, साथ में वज़ीर का खैमा भी जला दिया। वज़ीर ने जब अपने खैमे की ये हालत देखी तो उसने जाके खलीफा से शिकायत की। खलीफा ने बुला लिया हज्जाज बिन यूसुफ को और पूछा ये तुमने क्या किया? उसने कहा जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसने कहा ये जो खैमे को आग लगी और कोड़े मारे? उसने कहा हज़ूर मैंने नहीं, आपने मारे। खलीफा बड़े परेशान हुआ, कहा मैं कैसे मारे? हज्जाज ने कहा जनाब आपने मुझे कोड़ा दिया था, वो कोड़ा मेरा नहीं आपका था। आपने मुझे हुक्म दिया था जो पीछे रहा जो उस पर ये बरसाऊँ तो मैंने बरसाए। अब वो जो कोड़ा आपने दिया था वो मेरे हाथ में जो आया तो वो हाथ भी आप ही का था, क्योंकि आपका हुक्म था तो उसके मुताबिक मैं हरकत में लाया, लिहाजा मैंने नहीं आपने मारा। खलीफा इस जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने हज्जाज बिन यूसुफ को अपना सलार मुकर्रर कर दिया। और इसकी हालत ये थी कि ये शख्स सन 661 में ताइफ में जो है पैदा हुआ, बनु सकीफ में। इसका ख़ानदान बड़ा गरीब था और इनका काम संग बरदारी और मामारी था। ये बाद में मुदर्रस रहा और फिर कुछ अरसे बाद ताइफ से दमिश्क आ गया खलीफा के पास। बहरहाल जब इसको सिपहसालार मुकर्रर हुआ तो इसकी सबसे पहली मुहिम का आगाज़ सन 691 में हुआ और वो आगाज़ भी था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़, जिन्होंने अब्दुल मलिक के मुकाबले में खिलाफत का दावा कर रखा था। चुनांचे 691 में
یہ 2000 کا لشکر لے کے گیا. پہلے عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کو شکست دی. اس کے بعد آگے بڑھا. طائف اس وقت عبداللہ بن زبیر کے تحت تھا. طائف پر بغیر کسی مزاحمت پہ اس نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد مکہ کی طرف بڑھا اور مکہ میں اس نے کوشش کی کہ جو ابن زبیر ہیں عبد الملک کی جو ہے وہ بیعت کر لیں. جب ایسا نہ ہوا تو خلیفہ کا حکم تھا کہ پہلے ابن زبیر سے بات چیت کری ہے. اگر گفت و شنید بند ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ان کا جو ہے محاصرہ کر کے ضرورت کی چیزیں روک دی جائے. یہ دونوں چیزیں جب حجاج نے آزمائی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس نے اس موقع پر حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے خانہ کعبہ کے طواف اور سعی کی بھی اجازت مانگی جو عبداللہ بن زبیر نے دینے سے انکار کر دیا. اب حجاج نے پیغام بھیجا خلیفہ عبداللہ بن مروان کو کہ یہ حالات ہیں، کمک بھیجی جائے اور ساتھ ہی مجھے بزور شمشیر مکہ فتح کرنے کی اجازت دی جائے. جب اسے اجازت مل گئی تو اس نے محاصرہ کر لیا. محاصرہ کرنے کے بعد چونکہ اسے خانہ کعبہ کا جو ہے طواف اور سعی کرنے کی کوشش اجازت نہیں ملی تھی، لہذا مورخین لکھتے ہیں کہ غصے اور غضبناکی میں آ کر اس نے جبل ابن قبیس کے علاوہ خانہ کعبہ کے حاجیوں پر بھی جو ہے پتھراؤ کر دیا اور انتہائی غضبناکی کی حالت میں یہ کام کیا. اور ساتھ میں یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ یہ غصہ اس کی فطرت میں بھرا ہوا. بہرحال یہ محاصرہ 7 مہینے رہا. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر جب شہید ہو گئے اور مکہ جو ہے پر عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا تو اس کی کارگزاری سے خوش ہو کر عبد الملک بن مروان نے اسے حجاز کے علاوہ یمن اور یمامہ کا گورنر بنا دیا. اگلے سال سن 693 میں یہ یمن سے آیا اور خانہ کعبہ کو جو نقصان ہوا تھا وہ اس نے اس کی مرمت کرا دی. سن 694 میں عبد الملک بن مروان نے اسے واپس طلب کر لیا اور عراق کا گورنر مقرر کیا، اس لیے کہ عراق میں اس وقت جو خارجی تھے انہوں نے ایک طرح کا تہکہ مچا رکھا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے اور جو لشکری ان کے خلاف لڑنے کے لیے نکلتے تھے وہ بھی بددلی سے نکلتے تھے، گھروں میں بیٹھے رہتے تھے. جب اسے گورنر بنایا گیا عراق کا تو اس نے حجاج بن یوسف نے عراق پہنچتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ لشکری جو لشکر کا حصہ ہیں اگر وہ 3 دن کے اندر اپنے پڑاؤ میں واپس نہ آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا اور ان کی ساری جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی. یہ اس اعلان کا ایسا اثر ہوا کہ لوگ واپس لشکر میں آ گئے اور اس طرح ابن الجارود نے جو یہ خارجیوں کی بغاوت کھڑی کر رکھی تھی حجاج بن یوسف نے اس پر قابو پا لیا. اس کے بعد سن 697 میں اس حجاج بن یوسف نے عبد الرحمن بن اشد کو سجستان کی مہم پر روانہ کیا. اس مہم میں کچھ تاخیر ہوئی اور اس تاخیر کو حجاج نے پسند نہیں کیا. اس نے حجاج بن یوسف نے عبد الرحمن بن اشد کو پیغام بھیجا کہ یہ مہم جلد سر کرو ورنہ تمہیں سراجی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. یہ بات عبد الرحمن بن اشد کو ناپسند ہوئی، چنانچہ وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کے آیا. کوفہ اور بصرہ کا اس نے محاصرہ کر لیا. اس وقت حجاج بن یوسف ایک لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر تھا. جب وہ حجاج کی طرف گیا تو حجاج نے اسے بدترین شکست دی اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک نیا فصیل بند قلعہ بند شہر آباد کیا جس کا نام واسط تھا. یہیں اس نے قیام کیا اور اپنے شامی لشکر کو بھی وہیں اپنے ساتھ رکھتا تھا. اس کے بعد اس کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں. عبد الملک بن مروان مر گیا
اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک جب خلیفہ ہوا تو اس نے حجاج کو کھلی چھوٹی دے دی، اس لیے کہ وہ حجاج کو بڑا پسند کرتا تھا، اس لیے کہ حجاج جو تھا وہ بنو امیہ کا انتہا درجہ کا مخلص تھا۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اس نے بڑے بڑے عمدہ اور اعلیٰ جو ہے جرنیل تھے ان کی رہنمائی کی۔ قتادہ بن مسلم کو خراسان کی طرف بھیجا، جو چین کے علاقے تک جو ہے مسلمانوں کے لیے فتوحات حاصل کرتا رہا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا اور کمال کی فتوحات حاصل کی۔ یہ حجاج بن یوسف ایک کمال، وہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کمال درجے کا سالار اور بڑا لاجواب قسم کا جو ہے وہ گورنر اور سیاستدان تھا، اور اس کے ساتھ انتہا درجہ کا ظالم اور سنگ دل بھی تھا۔ مورخین خصوصیت کے ساتھ المسعودی لکھتے ہیں کہ یہ 52 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ 52 سال کی عمر میں خطرات میں پڑنے کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے یہ قبل از وقت ضعیف اور بوڑھا ہو گیا اور مر گیا، اور المسعودی کے مطابق اسے پیٹ کا جو تھا وہ کینسر تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف کے دامن سیرت پر بہت سے داغ لگتے ہیں جو ناپسند کیے جاتے ہیں۔ اسے دفن کیا گیا اور اس کی قبر کے نشان مٹا دیے گئے تاکہ کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ اس کے دامن میں جیسے میں نے گزارش کی بہت سے داغ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے۔ پہلا کام یہ کہ اس نے یہ کیا کہ قرآن مقدس کے 30 پارے علیحدہ بنوائے۔ اس کے علاوہ اس نے پورے عالم اسلام میں قرآن مقدس کی ایک قرأت رکھنے کے لیے قرآن مقدس پر اعراب لگانے کا کام بھی کیا۔ اس وقت عبد الملک بن مروان کے دور میں بزنطینی سکے اسلامی مملکت میں جاری ہوتے تھے اور رواں ہوتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے طور پہ عربی میں سکے جاری کیے جو بزنطینی سکے سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے۔ اس کے علاوہ اس کا جو سب سے اعلیٰ و عرفہ کام ہے وہ یہ کہ جتنے غیر عربی مالک تھے اسلامی ملک میں، ان سب کے اندر اس نے عربی زبان کو رائج کیا، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے بہت سے مظالم بھی کیے، عالم اسلام کے یکجہتی کو نقصان نہیں اس نے پہنچایا، فتوحات۔ اس کا سب سے بڑا کمال کہ جس وقت اس نے سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ولید بن عبد الملک سے اجازت دی تو ولید بن عبد الملک ششوپنج میں پڑ گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا جتنا بیت المال سے خرچ آئے گا اس مہم پر میں اسے اتنی دگنی رقم جمع کرواؤں گا، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس دگنی رقم جمع کرا کے چھوڑی۔ اسی طرح یہ عراق میں بیٹھ گئے، محمد بن قاسم کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا کہ کہاں کہاں کس طرح حملہ آور ہونا ہے، ساتھ ہی خراسان میں قتادہ بن مسلم کی خطوط کے ذریعے رہنمائی کرتا رہا، جو چین تک فتوحات کا سلسلہ ہے وہ بڑھاتا چلا گیا۔ یہاں حجاج بن یوسف کے جو ہے وہ حالات ختم ہوئے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ لوگوں میں سے اگر اس کے کوئی مزید حالات پڑھنا چاہے تو حجاج بن یوسف پر یہ میری کتاب ہے، آپ لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے میں پھر آپ سے گزارش کروں کہ میرے اس چینل حیرت کردہ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔